बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने भी और यहाँ मौजूद तमाम ही प्यारे प्यारे बच्चों ने मिलकर दुरूद व सलाम में शामिल होना है। पढ़िए मिलकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम लिए हाजिर हैं आपका पसंदीदा सिलसिला जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। जी हाँ, बच्चे हों या बड़े हों, सबने बहुत जबरदस्त कमेंट्स किए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं। इसी तरीके से हौसला अफजाई भी आपकी तरफ से मिलती रहेगी तो इंशाअल्लाह हमारी टीम आपके लिए और ज्यादा खूबसूरत अंदाज के साथ इस प्रोग्राम में निखार पैदा करती रहेगी। हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम ज़ेरो ज़बर है, हम बात किया करते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला के उस पाक कलाम की कि जो हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ राउंड्स के जरिए, मुख्तलिफ सवालात के जरिए बहुत सारी मालूमात, कुरान मजीद की मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तवज्जो के साथ आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहना है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सिलसिले के इख्तिताम तक आपके पास ढेरों ढेर कुरानी मालूमात का जखीरा पहुंच जाएगा। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम किस तरीके से आगे बढ़ेगा। आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे 5 राउंड। जी हाँ, 5 राउंड, मगर बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही इंफॉर्मेटिव राउंड। हर राउंड में हम अपने बच्चों से बारी बारी सवालात करेंगे। जो सही जवाब देगा उसको हम देंगे नंबर्स, और जो गलत जवाब देगा हो सकता है कि उनसे ले लिए जाएं वापस नंबर। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर मौजूद हमारे कंटेस्टेंट बड़ी जबरदस्त तैयारी के साथ आए होंगे, और अगर आप तवज्जो के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल रहेंगे तो आपको भी ढेरों ढेर मालूमात में इजाफा होने जा रहा है। पहले राउंड के बाद बारी आएगी दूसरे राउंड की। उस राउंड में हम अपने बच्चों को देंगे 3-3 ऑप्शंस, और उन 3 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन हमारे बच्चों ने तलाश करना होगा। जो सही ऑप्शन तलाश करने में कामयाब हो जाएगा उसको दिए जाएंगे 2 नंबर, और अगर सही जवाब देने में कामयाब ना हुए तो उनसे ले लिया जाएगा वापस से 1 नंबर। फिर बारी आएगी हमारे तीसरे राउंड की। इस तीसरे राउंड में किसी एक की बारी नहीं आएगी, बल्कि ये बारी किसकी आएगी ये फैसला तो हमारी बजर करेगी। जिसकी बजर बीप करेगी उसी को जवाब देने का मौका दिया जाएगा, और जो सही जवाब देगा उसको दिए जाएंगे 2 नंबर, और अगर गलत जवाब दिए तो वापस ले लिया जाएगा 1 नंबर। मगर मैं आपको बताता चलूं कि यह हमारा तीसरा राउंड, ये ऐसा राउंड होगा कि इस राउंड के इख्तिताम पर हम अपने इस टीम में से 2 बच्चों को रुखसत करेंगे। जिसके नंबर सबसे कम होंगे उन 2 बच्चों को एलिमिनेट करके उनको रेड जोन की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। फिर बारी आएगी हमारे चौथे राउंड की, और चौथे राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड होगा जिसमें दिए जाएंगे हमारे कंटेस्टेंट को फ्लिप बोर्ड, और बच्चे आंसर करेंगे फ्लिप बोर्ड के जरिए। पूछा यह जाएगा कि सवाल जो आपसे किया गया है वो सवाल सही है या गलत है। बच्चों ने बताना होगा कि आपने जो सवाल पूछा है आया वो दुरुस्त है या गलत है। फिर बारी आएगी एक बार फिर एलिमिनेशन की। हमारे चौथे राउंड के इख्तिताम पर भी हम अपने 2 बच्चों को एलिमिनेट करेंगे। जिनके नंबर उस वक्त सबसे कम होंगे उन 2 बच्चों को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब आएगी बारी हमारे 5वें मगर फैसला कुन राउंड की, और बड़े ही इंटरेस्टिंग राउंड की। इस राउंड में हमारे पास आखिरी 2 कंटेस्टेंट मौजूद होंगे। इन दोनों के दरमियान फाइनल का मुकाबला होगा, और जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने में कामयाब होगा वही आज के हमारे प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का विनर करार पाएगा। तो कई मराहिल आएंगे, कई बार कई बच्चे जबर होंगे, कई बार ज़ेर होंगे, मगर आखिर में हमें आज के प्रोग्राम का विनर इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने आज के कंटेस्टेंट की जानिब, और सुनते हैं, समझते हैं कि ये बच्चे कहां से तशरीफ लाए हैं। सबसे पहले आप बेटा। मेरा नाम आशिर है, मेरे वालिद का नाम शफी है, मैं सदर बॉयज कैंपस से आया हूँ, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। अच्छा, आपका नाम हाशिर है, आपके वालिद का नाम शफी है,
اور آپ دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں؟ کلاس 4 کلاس 4 میں، ماشاءاللہ. تو مدرسۃ المدینہ میں بھی زیر تعلیم رہے؟ نہیں. مدرسۃ المدینہ میں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے جی. اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام محمد حسان ہے اور میرے والد کا نام محمد عثمان ہے. جی حسان، یہ بتاؤ بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کلاس 5. کلاس 5 میں پڑھتے ہیں. جی اگلے کنٹیسٹنٹ. جی. میرا نام اویس محمد سلیم ہے ارے واہ بھائی واہ. اور میں دارالمدینہ صدر کیمپس سے اور میں 4 کلاس میں ہوں. اچھا ماشاءاللہ، دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، 4 کلاس میں پڑھتے ہیں، اور آپ کا نام اویس سلیم ہے. جی اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام محمد افراہیم اسید ہے. میرے والد کا نام محمد اسماعیل بدایونی ہے. میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. افراہیم آپ کا نام ہے، افراہیم اسید. ماشاءاللہ بڑا یونیک نام ہے ماشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ حفظ کر رہے ہیں بیٹا؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. کتنے پارے حفظ کر لیے؟ 3 پارے حفظ کر لیے. کون کون سے؟ اما پہلا دوسرا. اما پہلا اور دوسرا پارا. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی یہ محفوظ ہو جایا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے محبت بھی نصیب فرمائے اور ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. جی اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام محمد انزلہ ہے. میرے والد کا نام محمد آصف ہے. میں کلاس 4 کا زیر تعلیم ہوں اور میں 4 اتاری میں پڑھتا ہوں. کلاس 4 کے طلبہ ہیں. حنزلہ نام ہے ماشاءاللہ، دارالمدینہ میں زیر تعلیم ہے. اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام ربی ہے. میرے ابو کا نام انیس ہے. میں کلاس 4 میں پڑھتا ہوں. اسکول کون سا ہے جناب؟ دارالمدینہ. دارالمدینہ. آپ بھی دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، 4تھی کلاس میں پڑھتے ہیں. باری باری سب کا تعارف ہم نے لے لیا. آئیے بڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ. اس راؤنڈ کے بارے میں بتاتا چلوں، ہر کنٹیسٹنٹ سے باری باری سوال ہوگا، مگر آپ نے جو جواب دینا ہوگا وہ 3 آنسر آپ نے کرنے ہوں گے. سوال آپ سے 1 کیا جائے گا، آپ نے 3 ریپلائی کرنے ہوں گے. جو سوال پوچھا جائے اس کے بارے میں آپ نے قرآن کی آیت بھی بتانی ہے، پارا بھی بتانا ہے اور آیت کا نمبر بھی بتانا ہے. صحیح جواب دینے کی صورت میں 3 نمبر دیے جائیں گے. اگر 2 چیز صحیح بتائی تو 2 نمبر دیے جائیں گے، اور اگر صرف 1 آنسر درست دیا تو صرف 1 نمبر دیا جائے گا. مگر اس راؤنڈ میں آپ کا کوئی نمبر ڈیٹیکٹ نہیں کیا جائے گا، مائنس نہیں کیا جائے گا، کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں کی جائے گی. لہٰذا آپ نے کانفیڈنٹ کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ 3 نمبر حاصل کریں تاکہ آپ زبر ہونے کی پوزیشن میں رہیں، زیر ہونے کی پوزیشن میں نہ جائے. جی تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام زیر و زبر کا پہلا راؤنڈ. پہلا سوال محمد حاشر رضا آپ سے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ قرآن پاک کے کون سے پارے، کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ یہ قرآن پاک کے پارے 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 26 میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. پارا بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے ہمارے حسان بھائی کی. بتائیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو. یہ قرآن پاک کے کون سے پارے، کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم پارہ 27 سورہ نجم آیت نمبر 32. تینوں چیزیں صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی جناب اب باری ہے ہمارے اویس رضا بھائی کی. اویس بھائی ریڈی ہیں؟ سوال کیا جائے آپ سے؟ جی اویس بھائی آپ سے سوال ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں کس پارے میں، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں دلوں کے سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں. آج ہمیں قرآن پاک کے ذریعے معلوم ہونے جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ کس چیز میں دلوں کا سکون ہے. جی قرآن پاک کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 83 ہے. آپ نے کہا قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 83. نہیں جناب. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. یہ قرآن پاک کے پارہ 13 سورہ رعد اور آیت نمبر 28 میں آیا. اویس رضا سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اب باری ہے محمد افراہیم اسید بھائی کی. آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی بتائیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے،
اور لوگوں سے اچھی بات کہو. یہ قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ یہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83. آپ نے کہا قرآن پاک کے پہلے پارے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 83 میں آیا ہے. تینوں چیزیں صحیح بتا کر صحیح جواب دے دیا ہے. چلیں جی, باری ہے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی. والدین سے متعلق مشہور حکم الہی ہے تو ان سے اف تک نہ کہنا. یہ قرآن پاک کے کون سے پارے, کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, آج بچہ تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اپنے والدین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے, مگر قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا. ذرا سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم کون سے پارے, کون سی سورت اور کس آیت میں ارشاد فرماتا ہے؟ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. پارہ نمبر آپ نے بتایا 15, سورت بتائی سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 23. تینوں چیزیں صحیح بتا کر تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ربی انیس کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. بتائیے یہ قرآن پاک کے کون سے پارے, کون سی سورت اور کس آیت میں حکم الہی ہے؟ پارہ نمبر 28 سورہ اعراف آیت نمبر 31. آپ نے کہا پارہ نمبر 28 سورہ اعراف آیت نمبر 31, جبکہ سورت آپ نے اعراف بالکل صحیح بتائی, آیت نمبر بھی بالکل صحیح بتائی, مگر پارہ غلط بتا دیا. سورہ اعراف قرآن پاک کے 8ویں پارے میں ہے, 28ویں پارے میں نہیں. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں, 1 نمبر کی غلطی ہو گئی ہے, 2 نمبر دیے جائیں گے ربی انیس کو. چلیں جناب, ایک سوال ہمارے 6 کے 6 کنٹیسٹنٹ سے ہو چکا ہے. اب باری ہے ایک بار پھر محمد حاشر رضا کی. بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ یہ قرآن پاک کے پارے 27 سورہ رحمان اور آیت نمبر 6 میں ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں. پارہ بھی صحیح بتایا, سورت بھی صحیح بتائی, آیت نمبر بھی صحیح بتا کر تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جی, حسان رضا کی باری ہے. بتائیے تلاوت قرآن سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو. یہ حکم قرآن مجید کے کون سے پارے, کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 204. آپ نے جواب دیا پارہ 9 سورہ اعراف اور آیت نمبر 204. تینوں چیزیں صحیح بتا کر تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے اویس رضا کی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بتائیے یہ حکم اللہ نے قرآن پاک کے کون سے پارے, کون سی سورت اور کس آیت میں ارشاد فرمایا ہے؟ ہنٹ دے دوں تھوڑی سی آپ کو کوئی؟ یہ قرآن پاک کے آخری 5 پاروں میں سے پارے میں آیا ہے. آخری 5 پاروں میں سے کسی پارے کے اندر آیا ہے. پارہ نمبر 30 سورہ نبی اسرائیل. اور آیت نہیں پتا. جی آیت نہیں پتا. آیت نہیں پتا, آپ کو پارہ بھی نہیں پتا. اللہ قرآن پاک کے پارہ 28 سورہ طلاق اور آیت نمبر 3 میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. آپ سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی. اویس رضا کو ایک بار پھر کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. جی اب باری ہے محمد افراہیم اسید کی. آپ سے سوال یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل. بتائیے قرآن پاک کے کون سے پارے, کون سی سورت اور کس آیت میں اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے؟ جلدی کریں گے بیٹا. جی بیٹا. نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. چلیں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں, آپ بھی غور سے یاد کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم پارہ 21 سورہ لقمان اور آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ہے. محمد افراہیم سے بھی غلطی ہو گئی, کوئی نمبر ان کو بھی نہیں دیا جائے گا. اب باری ہے حنزلہ رضا کی. بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت. یہ اللہ نے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ارشاد فرمایا ہے؟
पारा नंबर 9 सूर्य आराफ आयत नंबर 44। सर आपसे एक चीज में गलती हो रही है, जरा गौर करें। पारा नंबर 8 सूर्य आराफ आयत नंबर 44। तीनों सही जवाब देकर तीनों नंबर हासिल कर लिए हैं। ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम का राउंड 1 आखिरी सवाल मोहम्मद रबी अनीस से। बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। ये कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में आया है? कुरान पाक के पारा नंबर 21 सूरह हुजरात आयत नंबर 11। एक बार फिर रबी अनीस ने दो चीजें सही बताकर एक चीज में गलती कर दी। पारा बिल्कुल गलत बताया, मगर सूरत जो बताई बिल्कुल दुरुस्त बताई, आयत नंबर भी दुरुस्त बताई। पारा नंबर है 26, आयत नंबर है 11 और सूरत है सूरह हुजुरात। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तनाबजू बिल अलकाब, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। 2 नंबर दिए जाते हैं मोहम्मद रबी अनीस को। जी जनाब, इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन हमारा राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे बच्चों ने पहले राउंड के इख्तिताम पर कितने नंबर हासिल किए हैं। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, स्कोर बोर्ड आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। हाशिर भाई ने हासिल किए हैं 6 नंबर, हसन रजा ने भी हासिल किए हैं 6 नंबर, मोहम्मद इफ्राहिम उसैद ने हासिल किए हैं 3 नंबर, अंजला ने हासिल किए हैं 6 नंबर और रबी अनीस ने हासिल किए हैं 4 नंबर। उवैस रजा अब तक कोई नंबर हासिल नहीं कर सके, मगर आपने दिल छोटा नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह हो सकता है कि अगले राउंड में आप जबर पोजीशन में चले जाएं। अभी तो जेर पोजीशन आ गई है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी। हमारे इफ्राहिम ने भी हिम्मत नहीं हारनी और रबी अनीस ने भी हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है जी, अगले राउंड के बारे में बताते चलूं मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ा ही जबरदस्त राउंड होगा और इस राउंड में हमारे बच्चों को दिए जाएंगे हर सवाल के जवाब के लिए 3 ऑप्शन, मगर इन तीनों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन गलत होंगे, मगर एक ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। अगर सही ऑप्शन तलाश करने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह दिए जाएंगे 2 नंबर, और अगर आपने सही ऑप्शन को चूज नहीं किया तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 नंबर। लिहाजा हो सकता है कि नंबर वापस करने की सूरत में जो जबर है बच्चे वो जेर पोजीशन में चले जाएं। आप लोगों ने नंबर वापस नहीं करने, कोशिश करनी है सही ऑप्शन तलाश करके सही जवाब दिए जाएं। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का दूसरा राउंड, एमसीक्यूज राउंड, ऑप्शन वाला राउंड। पहला सवाल मोहम्मद हाशिर रजा आपसे, बताइए सूरह मुल्क कुरान पाक की बड़ी प्यारी सूरत है, ये सूरह मुबारका कहां नाजिल हुई? ऑप्शन है आपके पास बैतुल मक़दस, ऑप्शन नंबर 2 मक्कतुल मुकर्रमा और ऑप्शन नंबर 3 मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। आपने कहा कुरान पाक की सूरत सूरह मुल्क मदीना तैयबा में नाजिल हुई, आपसे गलती हो गई है, 1 नंबर वापस लिया जाएगा। सही जवाब बताता चलूं, कुरान पाक की सूरत सूरह मुल्क मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। जी गलती हो गई है मोहम्मद हाशिर रजा से। अब बारी है हसन भाई की। हसन भाई नंबर लेने हैं या देना है? लेने हैं। चलें जी, आपसे सवाल है, बताइए कुरान पाक की ही सूरह मुल्क, और सूरह मुल्क की बड़ी प्यारी प्यारी फजीलतें भी हैं, मगर आपने बताना यह है कि सूरह मुल्क में कितने रुकू हैं? ऑप्शन है आपके पास 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4। 2। आपने कहा 2, ऑप्शन नंबर 2 या आंसर नंबर 2? रुकू 2 हैं या ऑप्शन 2 बता रहे हैं? रुकू 1 है। रुकू 1 है। मैंने कंफ्यूज किया और आप कंफ्यूज हो गए हैं। कितने रुकू हैं? 1 रुकू है। कुरान पाक की सूरत सूरह मुल्क में आप फरमा रहे हैं 1 रुकू है, जबकि मैंने आपको ऑप्शन दिया 2, 3 और 4। 1 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है हमारे उवैस भाई की। सूरह मुल्क कुरान पाक की सूरत में कितनी आयतें हैं? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 15, ऑप्शन नंबर 2 20, ऑप्शन नंबर 3 30। बताइए इस सूरत में कितनी आयतें हैं? 30 आयतें। कुरान पाक की सूरह मुल्क की 30 आयतें हैं। जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सवाल है इफ्राहिम उसैद आपसे,
سورہ ملک کا ایک نام اور بھی ہے. آپشن ہے آپ کے پاس سورہ حدید, آپشن نمبر 2 سورہ شفا, اور آپشن نمبر 3 سورہ مجادلہ. جی یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی. جی شفا. آپ نے کہا سورہ شفا, غلطی ہو گئی ہے جناب. صحیح آپشن تھا سورہ مجادلہ. 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے. باری ہے حنزلہ رضا کی. حنزلہ بتائیے سورہ ملک کون سے عذاب کو روکنے والی سورت ہے؟ آپشن ہے عذاب دنیا, آپشن نمبر 2 عذاب جہنم, اور آپشن نمبر 3 عذاب قبر. عذاب قبر. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی اب باری ہے ہمارے ربی انیس بھائی کی. آپ ریڈی ہیں؟ یس. آپ سے سوال یہ ہے, بتائیے سورہ ملک قرآن پاک کے کون سے نمبر کی سورت ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس 56, آپشن نمبر 2 67, آپشن نمبر 3 57. 56. آپ نے کہا 56, جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشن موجود تھے, 67 یا 57, مگر آپ نے چوز کیا 56. آپ اپنے جواب پر قائم ہیں یا چینج کرنا چاہتے ہیں؟ چینج کرنا چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہیں؟ 57. غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب تھا 67 نمبر کی صورت ہے. غلطی ہو گئی ہے, 1 نمبر واپس لیا جائے گا جناب. زیر ہو گئے ہیں ربی انیس ایک بار پھر. اب باری ہے ہمارے حاشر رضا کی. حاشر رضا آپ سے سوال ہے, بتائیے قرآن پاک کے علاوہ سورہ ملک کا یہ نام کس آسمانی کتاب میں مذکور ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے توریت, آپشن نمبر 2 زبور, یا آپشن نمبر 3 انجیل. توریت. آپ نے کہا توریت کے اندر قرآن پاک کی اس سورت کا نام موجود ہے. جواب دیا آپ نے توریت, مگر آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. 2 نمبر حاشر نے حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے حسان رضا کی. بتائیے روایات میں سورہ ملک پڑھنے کے حوالے سے کون سا وقت بتایا گیا؟ صبح کا وقت, آپشن نمبر 2 رات کا وقت, آپشن نمبر 3 دوپہر کا وقت. کس وقت پڑھنی چاہیے سورت؟ رات کے وقت. رات کے وقت. بہت آسان جواب تھا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے اویس رضا بھائی کی. جی اویس بھائی بتائیے سورہ ملک کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس خواہش کا اظہار فرمایا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس ہر روز اس کی تلاوت کی جائے, آپشن نمبر 2 ہر مومن کے دل میں ہو, آپشن نمبر 3 مرنے والے کے پاس پڑھی جائے. آپشن نمبر 2. آپ نے کہا آپشن نمبر 2. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جواب دیے دینا چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو. صحیح آپشن تلاش کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب ایک بار پھر اویس بھائی زبر ہونے میں کامیاب ہو گئے. اب باری ہے ہمارے افراہیم بھائی کی. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورہ ملک کے علاوہ کون سی دوسری سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ آپشن ہے آپ کے پاس سورہ یاسین, آپشن نمبر 2 سورہ رحمان, یا آپشن نمبر 3 الف لام میم تنزیل. الف لام میم تنزیل. آپ نے کہا الف لام میم تنزیل, مگر آپ کے پاس 2 اور آپشن موجود تھے, سورہ یاسین جسے قرآن پاک کا دل کہا گیا, سورہ رحمان سبحان اللہ, مگر آپ نے آپشن تلاش کیا سورہ سجدہ الف لام میم تنزیل. صحیح آپشن تلاش کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے ہمارے حنزلہ بھائی کی. بتائیے سورہ سجدہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں آئی ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس 18ویں پارے میں, آپشن نمبر 2 21ویں پارے میں, آپشن نمبر 3 20ویں پارے میں. پارہ 21. آپ نے کہا پارہ 21, مگر آپ نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلے جناب بالکل صحیح جواب دیا ہے حنزلہ رضا نے. ایک بار پھر باری ہے ہمارے ربی انیس بھائی کی. دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ربی انیس بھائی آپ سے. بتائیے سورہ سجدہ قرآن پاک کے کون سے نمبر کی سورت ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس 30ویں نمبر کی سورت, آپشن نمبر 2 31 نمبر کی سورت, آپشن نمبر 3 32 نمبر کی سورت, 30 31 اور 32.
32 नंबर। 32 नंबर सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन हमारा दूसरा राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए दिखाते हैं आपको स्कोर कार्ड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाजरीन स्कोर कार्ड हम तक पहुंच चुका है। हाशिर रजा के पिछले राउंड में थे 6 नंबर, मगर दूसरे राउंड में इन्होंने एक सही जवाब दिया और एक जवाब देने में गलती कर ली, यानी 2 नंबर प्लस करके 1 नंबर माइनस कर लिया। 6 + 1 करके इनका टोटल स्कोर बनता है 7 नंबर। हसन रजा ने दूसरे राउंड में भी कोई गलती नहीं की। पिछले राउंड के 6 नंबर, इस राउंड के 4 नंबर, कुल मिला के 10 नंबर के साथ मौजूद है। मोहम्मद उवैस रजा ने भी इस राउंड में कोई गलती नहीं की, मगर पिछले राउंड में कोई नंबर इनके पास नहीं था, यानी इनका स्कोर इस वक्त मौजूद है 4 नंबर के साथ। मोहम्मद इब्राहिम के पिछले राउंड में थे 3 नंबर, इस राउंड में 1 नंबर हासिल किया, टोटल स्कोर बन गया 4 नंबर। हंजला रजा ने इस राउंड में भी कोई गलती नहीं की। पिछले राउंड के 6 नंबर, इस राउंड के 4 नंबर, कुल मिलाकर 10 नंबर के साथ मौजूद है। रबी अनीस ने इस राउंड में सिर्फ हासिल किया है 1 नंबर। पिछले राउंड में थे 4 नंबर और ये हमारे साथ 5 नंबरों के साथ मौजूद है। बहुत सारे बच्चे जबर पोजीशन में जा चुके हैं, बहुत सारे ज़ेर हो चुके हैं, मगर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास अगला राउंड मौजूद है जो बजर राउंड होगा, और जो बजर प्रेस करने में कामयाब हो जाएगा वही जवाब देने का हकदार होगा। सही जवाब देने की सूरत में दिए जाएंगे 2 नंबर, और अगर गलत जवाब दिया तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 नंबर। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने सवाल कंप्लीट सुनने से पहले बजर प्रेस कर दी तो आपसे 2 नंबर वापस ले लिए जाएंगे। लिहाजा जब तक सवाल पूरा कंप्लीट ना हो तब तक आपने बजर प्रेस नहीं करनी। और हमारा बजर सिस्टम ऐसे सिस्टम के साथ मौजूद है कि एक वक्त में एक ही बच्चे की बजर प्रेस होगी। जो सबसे पहले बजर प्रेस करने में कामयाब होगा उसी बच्चे की बजर बीप करेगी, अदरवाइज दूसरे बच्चे की बजर बीप नहीं करेगी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का तीसरा राउंड, बजर राउंड। पहला सवाल आप सबसे, कुरान पाक की प्यारी सूरत सूरह असर, बताइए असर का माना क्या है? हंसला रजा, जमाना। आपने कहा असर का माना जमाना है, बिल्कुल सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरत है सूरह हुमाजा, बताइए हुमाजा का माना क्या है? कंप्लीट सवाल हंजला ने भी नहीं सुना, सबसे पहले बजर प्रेस कर दी। 2 नंबर हंजला के वापस ले लिए जाएंगे। राउंड 3 का दूसरा सवाल, कुरान पाक की सूरत सूरह माऊन, माऊन का माना बताएं। हाशिर, इस्तेमाल की मामूली चीज। इस्तेमाल की मामूली चीज, सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। राउंड 3 का अगला सवाल, कुरान पाक की सूरत सूरह नस्र, नस्र का माना बताए। उवैस रजा, मदद। नस्र का माना मदद है, सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरत सूरह लहब भी है, आपने बताना यह है लहब का माना क्या है? जी उवैस भाई जवाब देंगे। आग का शोला। आपने कहा लहब का माना है आग का शोला, सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की बड़ी प्यारी सूरत सूरह फलक, फलक का माना कौन बताएगा? इब्राहिम, फलक का मायना सुबह। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी आती है कुरान पाक के मुख्तलिफ प्यारे प्यारे अल्फाज की, आपने उन अल्फाज के माना बताने हैं। कुरान पाक में बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल हुआ अलीमुन, अलीमुन का माना क्या है? रबी अनीस बजर प्रेस करने में कामयाब हो गए, जवाब देंगे रबी। इल्म वाला। आपने कहा अलीमुन का माना इल्म वाला है, मगर आपने सही जवाब दे दिया है। चले जी, अगला बहुत ही प्यारा लफ्ज कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ हकीमुन, हकीमुन का माना कौन बताएगा? मोहम्मद इब्राहिम, हकीम का मायना हिकमत वाला। आपने कहा हकीमुन का माना हिकमत वाला है, बिल्कुल सही कहा, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ गफूरुन, बताइए गफूर का माना क्या है? जी उवैस भाई जवाब देंगे। बख्शने वाला। आपने कहा गफूरुन का माना बख्शने वाला है, बिल्कुल सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल,
قرآن میں لفظ استعمال ہوا رحیمن، معنی کون بتائے گا؟ حاشر جی جواب دیں گے۔ مہربان۔ آپ نے کہا رحیمن کا معنی مہربان ہے، رحم کرنے والا، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ پروگرام زیر و زبر کا اگلا سوال راؤنڈ 3، بتائیے قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا سمیعن، سمیع کا معنی بتائیے۔ حاشر رضا۔ سمیع ان کے معنی سننے والا ہے۔ آپ نے کہا سمیع ان کے معنی سننے والے ہیں، بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال قرآن میں لفظ استعمال ہوا التواب۔ ربی انیس نے سوال کمپلیٹ نہیں سنا، جلدی بزل پریس کر دی۔ مجلس نے بہت خطرناک فیصلہ کیا ہوا ہے، اگر کوئی بچہ سوال کمپلیٹ نہیں سنے گا اور بزر پریس کرے گا تو اس سے مجبوراً 2 نمبر واپس لیے جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے 2 نمبر ربی انیس کے مائنس کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ استعمال ہوا التواب، بتائیے اس کا معنی کیا ہے؟ جی بہت توبہ قبول کرنے والا۔ بہت توبہ قبول کرنے والا، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ پروگرام زیر و زبر راؤنڈ 3 کا آخری سوال۔ اس راؤنڈ کے بعد ہمارے پاس 2 ایسے کنٹیسٹنٹ ہوں گے جن کے سب سے نمبر کم ہوں گے، ان کو ہمیں ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا۔ آئیے کرتے ہیں راؤنڈ 3 کا آخری سوال۔ قرآن میں لفظ استعمال ہوا رؤوفن، بتائیے رؤوف کا معنی کیا ہے؟ حاشر۔ رؤوف ان کے معنی ہے بڑی کامیابی۔ آپ نے کہا رؤوف ان کے معنی ہے بڑی کامیابی، غلطی ہو گئی ہے جناب۔ رؤوف ان کا معنی ہے نہایت مہربان، 1 نمبر واپس لیا جائے گا حاشر رضا کا۔ جی جناب، راؤنڈ 3 اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں راؤنڈ 3 کے بعد ہمارا اسکور کارڈ ہمیں کیا پوزیشن بتا رہا ہے۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، زیر و زبر پروگرام کے راؤنڈ 3 کے اختتام میں اسکور کارڈ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ پچھلے راؤنڈ کے اختتام تک حاشر نے حاصل کیے تھے 7 نمبر اور تیسرے راؤنڈ میں حاشر نے حاصل کیے ہیں 5 نمبر۔ اس طریقے سے حاشر کا مجموعی اسکور ہو گیا 12 نمبر۔ پچھلے راؤنڈ میں حسان نے حاصل کیے تھے 10 نمبر اور اس راؤنڈ میں حسان کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکا۔ اس طریقے سے حسان ہمارے ساتھ 10 نمبر کے ساتھ موجود ہے۔ اویس رضا نے حاصل کیے تھے پچھلے راؤنڈ کے اختتام تک 4 نمبر، اس راؤنڈ میں بہت زبردست پلے کیا ہے اور حاصل کیے ہیں 6 نمبر۔ اس طریقے سے اویس رضا ہمارے ساتھ 10 نمبر کے ساتھ موجود ہے۔ پچھلے راؤنڈ میں افراہیم کی پوزیشن تھی 4 نمبر، اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 6 نمبر۔ اس طریقے سے ان کا بھی مجموعی اسکور 10 نمبر ہو چکا ہے۔ حنزلہ نے پچھلے راؤنڈ میں حاصل کیے تھے 10 نمبر مگر تیسرے راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ اس طریقے سے حنزلہ بھی ہمارے ساتھ 10 نمبر کے ساتھ موجود ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، امیزنگ پوزیشن ہو چکی ہے۔ پروگرام زیر و زبر راؤنڈ 3 کے اختتام پہ 4 کنٹیسٹنٹ ایسے ہیں جن کے 10-10 نمبر موجود ہیں۔ ہمیں اپنے اس راؤنڈ کے اختتام میں 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کرنا تھا مگر یہاں پر تو 10 نمبر والے 4 بچے موجود ہیں۔ اب انٹرسٹنگ مرحلہ یہ ہے کہ ان چاروں کے درمیان ہم ایک سیپریٹلی مقابلہ کروائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک بچہ ایسا موجود ہے جو ایلیمنیٹ ہو چکا ہے اور وہ ہے ربی انیس۔ ربی انیس کے پچھلے راؤنڈ کے اختتام پر تھے 5 نمبر، اس راؤنڈ میں ربی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا۔ اس طریقے سے ربی کا مجموعی اسکور بنتا ہے 5 نمبر۔ ربی ہمارے ریڈ زون میں پہنچ چکے ہیں، زیر ہو چکے ہیں مگر ان چاروں کنٹیسٹنٹ کے درمیان اب ہم سیپریٹلی مقابلہ کروائیں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ کون زبر رہتا ہے اور کون زیر ہو جاتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہمارا اسپیشل راؤنڈ جو ان صرف 4 کنٹیسٹنٹ کے درمیان ہوگا۔ زیر و زبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا پروگرام بڑے ہی انٹرسٹنگ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ ہم اپنے تیسرے راؤنڈ کے اختتام میں 2 بچوں کو اپنے سلسلے سے ایلیمنیٹ کیا کرتے ہیں، رخصت کیا کرتے ہیں مگر اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ ہے جو ہمارے ساتھ ایلیمنیشن پوزیشن میں ہے مگر دوسرا کنٹیسٹنٹ کوئی بھی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ چاروں کنٹیسٹنٹ 10-10 نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب ان کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے، مجلس نے ایک مختصر سا ایک نیا مقابلہ تیار کیا ہے۔ 2 سوالات ہمارے چاروں کنٹیسٹنٹ سے ہوں گے اور جو نمبر گین کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو اگلے مرحلے کا موقع دیا جائے گا ورنہ ہمارے ایک بچے کو ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا۔ ہر بچے سے 2 سوالات ہوں گے، ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر آپ کو دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 1 نمبر آپ کا
واپس لے لیا جائے گا. تو کوشش کیجئے گا, زبر رہیے گا, زیر نہ ہوئیے گا. اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بچنے والے چاروں کنٹیسٹنٹ سے باری باری سوالات کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال حسان رضا آپ سے ہے. اس سوال کے جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشن دیے جائیں گے. آپ نے صحیح آپشن تلاش کرنا ہے. پہلا سوال یہ ہے, بتائیے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سے پارے میں ہے؟ دوسرے پارے میں, تیسرے پارے میں, یا چوتھے پارے میں؟ چوتھے پارے میں. آپ نے کہا چوتھے پارے میں. یہاں پر آپ سے غلطی ہو گئی, کیونکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ اور تیسرے پارے میں ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. اسپیشل راؤنڈ کا اگلا سوال اویس رضا سے. بتائیے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس سورہ آل عمران, آپشن نمبر 2 سورہ بقرہ, آپشن نمبر 3 سورہ نساء. سورہ بقرہ. آپ نے کہا سورہ بقرہ. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی, محمد افراہیم اسید. آپ سے سوال ہے, بتائیے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ آپشن نمبر 1 سورہ کوثر, آپشن نمبر 2 سورہ عصر, آپشن نمبر 3 سورہ نصر. سورہ کوثر. آپ نے کہا سورہ کوثر. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے چوتھے کنٹیسٹنٹ کی, اور آپ سے سوال یہ ہے, قرآن پاک میں چاروں کل کے علاوہ ایک سورت ایسی ہے جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہے. آپ نے اس سورت کا نام بتانا ہے. آپشن ہے آپ کے پاس سورہ قریش, آپشن نمبر 2 سورہ جن, آپشن نمبر 3 سورہ یاسین. سورہ قریش. آپ نے کہا سورہ قریش, جبکہ صحیح جواب ہے سورہ جن. غلطی ہو گئی ہے جناب. جی ایک بار پھر باری ہے ہمارے حسان بھائی کی. حسان بھائی آپ سے سوال یہ ہے, بتائیے قرآن پاک کی کل سورتیں کتنی ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس 140, آپشن نمبر 2 120, آپشن نمبر 3 114. 114. آپ نے کہا 114. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب اگلا سوال ہمارے اویس بھائی سے. اویس رضا بتائیے کس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا حصہ ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس سورہ بقرہ, آپشن نمبر 2 سورہ نمل, آپشن نمبر 3 سورہ رحمان. سورہ رحمان. غلطی ہو گئی ہے جناب. سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا حصہ ہے. 1 نمبر اویس رضا سے واپس لے لیا جائے گا. باری ہے ہمارے افراہیم بھائی کی. بتائیے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس 37, آپشن نمبر 2 38, آپشن نمبر 3 39. 38. آپ نے کہا 38, جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشن موجود تھے 37 اور 39. صحیح آپشن ہے 37. آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے جناب. اسپیشل راؤنڈ کا آخری سوال. اس سوال کے جواب کے بعد ہمارے پاس امید کرتا ہوں کہ وہ نام آ جائے گا کہ وہ کون سا بچہ ہے جو ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو رہا ہے. حنزلہ آپ سے سوال ہے, بتائیے قرآن پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد کتنی بار آیا ہے؟ آپشن ہے 4 بار, آپشن نمبر 2 6 بار, آپشن نمبر 3 12 بار. 12 بار. آپ نے کہا 12 بار, جبکہ صحیح آپشن تھا 4 بار. غلطی ہو گئی ہے جناب. اس راؤنڈ کے اختتام پر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بچوں کی کیفیت کیا ہے. مگر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس راؤنڈ کے نمبر بچوں کے اکاؤنٹ میں کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے, یہ کیونکہ ایک اسپیشل مرحلہ تھا. حنزلہ بھائی دونوں سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب نہیں ہوئے, اس لیے حنزلہ بھائی کو ہم ایلیمنیٹ کریں گے. بہت زبردست آگے بڑھ رہے تھے, کانفیڈنٹلی جواب دے رہے تھے, مگر اسی کو امتحان کہا جاتا ہے, اسی کو آزمائش کہا جاتا ہے. بسا اوقات ذہنوں کے اندر صحیح جوابات ہوتے ہیں مگر زبان سے ادا نہیں ہوتے. کوئی بات نہیں, دل چھوٹا نہیں کرنا. حنزلہ اور ربی دونوں ہمارے ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے. آپ کو ایلیمنیٹ کرتے ہوئے یقیناً مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ بڑے ہی کانفیڈنٹلی اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جواب دے رہے تھے. اب آئیے بڑھتے ہیں ہمارے چاروں کنٹیسٹنٹ کے ساتھ. بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ کس طریقے سے آگے بڑھے گا انداز آپ کو بتاتا چلوں. ہمارے کنٹیسٹنٹ کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں فلپ بورڈ. اس فلپ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے صحیح یا غلط. آپ سے سوال کیا جائے گا,
سب سے ایک ساتھ سوال پوچھا جائے گا. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا 1 نمبر، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر. تو آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ 4 کا پہلا سوال. سورہ بنی اسرائیل مدنی سورت ہے. 3 بچوں نے کہا صحیح، یہ مدنی سورت ہے. ان تینوں سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ سورہ بنی اسرائیل مدنی نہیں بلکہ مکی سورت ہے. اویس رضا کو دیا جاتا ہے 1 نمبر. باقی تینوں سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. راؤنڈ 4 کا دوسرا سوال. سورہ کہف مکی سورت ہے. چاروں نے کہا صحیح اور بالکل صحیح کہہ کر 1 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال. سورہ مریم مکی سورت ہے. 3 بچوں نے جواب دیا صحیح. جس نے کہا صحیح ان کو ملتا ہے 1 نمبر، اور جس نے کہا غلط اس سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لیا جائے گا. چلیں جناب اگلا سوال. چاروں سے مشترکہ اگلا سوال، چوتھے راؤنڈ کا چوتھا سوال. سورہ طٰہٰ یہ قرآن پاک کی مدنی سورت ہے. چلیں جناب 2 بچوں نے کہا ہے غلط اور 2 نے کہا ہے صحیح. اب جس نے کہا ہے صحیح اس سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ سورہ طٰہٰ مدنی نہیں بلکہ مکی سورت ہے. 2 بچوں کو 1 نمبر دیا جائے گا اور 2 ہی بچوں سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. چلیں جناب اگلا سوال. بتائیے سورہ ملک کیا مدنی سورت ہے؟ 2 بچوں نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط. جس نے کہا غلط اس نے کہا صحیح، اور جس نے کہا صحیح اس سے غلطی ہو گئی ہے. 2 بچوں کو 2 نمبر دیے جائیں گے اور 2 بچوں سے 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے. اگلا سوال. سورہ مؤمنون مکی سورت ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں پاک کلام کی مکی مدنی سورتوں کے بارے میں نالج ہے یا نہیں. جی جناب. 2 بچوں نے پھر فیصلہ کیا ہے صحیح کا اور 2 بچوں نے فیصلہ کیا ہے غلط بورڈ دکھانے کا. مگر جس نے کہا ہے صحیح اس نے کہا ہے صحیح، اور جس نے کہا ہے غلط اس سے ہو چکی ہے غلطی، اور غلط کہنے والوں کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. 7واں سوال. سورہ نور. سبحان اللہ، قرآن پاک کی بڑی خوبصورت سورت. یہ سورت مکی سورت ہے. چلیں جناب ایک بار پھر 2 بچوں نے کہا غلط اور 2 بچوں نے صحیح فلپ بورڈ دکھائے ہیں. جس نے کہا ہے غلط انہوں نے بالکل صحیح جواب دیے ہیں، اور جس نے صحیح بورڈ دکھایا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے جناب. چوتھے راؤنڈ کا اگلا سوال. سورہ فرقان. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت سورت. قرآن پاک کی سورہ فرقان یہ مکی سورت ہے. ایک بار پھر یہی رزلٹ ہمارے سامنے ہے. 2 بچوں نے صحیح فلپ بورڈ دکھائے ہیں اور 2 بچوں نے غلط کا سائن دکھایا ہے. جس نے صحیح کا سائن دکھایا ہے اس نے صحیح دکھایا ہے، اور جس نے غلط کا سائن دکھایا ہے ان سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے جناب. اگلا سوال. سورہ شعراء یہ مدنی سورت نہیں ہے. ایک نے کہا ہے صحیح اور جس نے کہا ہے صحیح اسی نے حاصل کیا ہے 1 نمبر، اور جس نے فلپ بورڈ دکھایا ہے غلط کا اس سے ہو گئی ہے غلطی. ان تینوں سے 1 نمبر واپس لیا جائے گا. اگلا سوال. سیکنڈ لاسٹ کوشچن پروگرام زیرو زبر کا چوتھا راؤنڈ. سیکنڈ لاسٹ کوشچن. بتائیے سورہ نمل مدنی سورت ہے. سب نے کہا ہے صحیح اور سب سے غلطی ہو گئی ہے. چوتھے راؤنڈ کا 11واں سوال. سورہ قصص مکی سورت نہیں ہے. 3 بچوں نے فیصلہ کیا ہے جناب غلط کہنے کا، اور 1 بچے نے صحیح کہنے کا فیصلہ کیا ہے. جس نے کہا ہے غلط اس نے آنسر دیا ہے بالکل صحیح. تینوں کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور جس نے صحیح سائن دکھایا تھا اس سے غلطی ہو گئی ہے. آخری کوشچن، چوتھے راؤنڈ کا آخری کوشچن. اس جواب کے بعد ایک بار پھر ہمارے ساتھ 2 کنٹیسٹنٹ باقی رہ جائیں گے، اور 2 کنٹیسٹنٹ کو ہم اپنے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ کریں گے. آخری کوشچن ہے سورہ احزاب مکی سورت ہے. اللہ اکبر. 3 بچوں نے کہا کہ سورہ احزاب مکی سورت ہے. بالکل صحیح ہے، اور 3 صحیح سائن دکھائے ہیں، مگر ان تینوں سے غلطی ہو گئی ہے. غلط کہنے والے نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے کیونکہ سورہ احزاب مکی نہیں بلکہ مدنی سورت ہے. اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں اسکور کارڈ.
کہ وہ کون سے دو خوش نصیب ہیں جو 5ویں راؤنڈ کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہیں. زیرو زبر زیرو زبر. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا بچہ ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے اور کون سا بچہ 5ویں مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے. حاشر نے پچھلے راؤنڈ کے اختتام تک 12 پوائنٹ حاصل کیے تھے مگر چوتھے راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، لہٰذا حاشر ہمارے ساتھ 12 نمبر کے ساتھ ہی موجود ہے. حسان رضا کے پچھلا اسکور تھا 10 پوائنٹ، آپ 10 نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے اور چوتھے راؤنڈ میں آپ نے حاصل کیے ہیں -2، یعنی آپ کے 10 نمبر میں سے 2 نمبر مائنس ہو چکے. آپ کا مجموعی اسکور ہو گیا 8 نمبر. اویس رضا کی بھی کچھ اسی طریقے کی کارکردگی رہی ہے، پچھلا اسکور تھا 10 نمبر، اس راؤنڈ کے اختتام میں حاصل کیے ہیں -2، یہ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ 8 نمبر کے ساتھ. افراہیم اسید، مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا افراہیم ایلیمنیشن کی پوزیشن میں ہے یا 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افراہیم کا پچھلا اسکور تھا 10 نمبر اور چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 نمبر، یعنی افراہیم کا مجموعی اسکور ہو گیا 12 نمبر. محمد حاشر اور محمد افراہیم 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. محمد حسان اور محمد اویس کو ریڈ زون کی طرف بڑھنا ہوگا. دونوں بچوں کو ہمارے اس پروگرام سے جدا ہونا ہوگا. دونوں نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، کبھی زیر ہوتے تھے تو کبھی زبر پوزیشن میں آ جاتے تھے. دونوں بچے اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے 5ویں اور فیصلہ کن راؤنڈ کی طرف. 5واں راؤنڈ مگر بڑا خوبصورت راؤنڈ. 5واں راؤنڈ ہمارا ایک بار پھر بزر راؤنڈ ہوتا ہے. ہم اپنے کنٹیسٹنٹ سے سوال نہیں پوچھا کرتے بلکہ انہیں ایک تصویر دکھایا کرتے ہیں. آج جو ہم نے پکچرز دکھانی ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت نشانات کی تصویریں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے دوران کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں طا لکھا ہوتا ہے، کہیں وقف لکھا ہوتا ہے، کہیں پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے. اس رموز اوقاف قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ غور کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، کیا آج سے پہلے ہم جانتے تھے کہ ان سمبلز کا مطلب کیا ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ، فیصلہ کن راؤنڈ، بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ. پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی اسکرین پر. جی حاشر رضا نے پہلے بیل بجائی ہے. بتائیے حاشر، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر گول نشان آ جائے، دائرہ آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ علامت آیت کی ہوتی ہے. علامت آیت کی ہوتی ہے. جلدی کریں گے. یہ علامت آیت کی ہوتی ہے. یہاں آدھا جواب صحیح دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، آدھا جواب نہیں بن پا رہا. مجلس فیصلہ کرے گی کہ نمبر دینا ہے یا واپس لینا ہے. جواب پورا کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. اس علامت کو آیت کہتے ہیں. جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا گول دائرہ لکھ دیتے ہیں. مجلس بتائے کہ حاشر کو نمبر دیا جائے گا یا واپس لے لیا جائے گا. چلیں جناب، مجلس نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. مجلس کا فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ آدھا جواب درست تھا اور پر مغز جواب تھا لہٰذا ان کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین دونوں کنٹیسٹنٹ کے لیے مگر آپ کی اسکرین پر. ایک بار پھر بزر دبائی ہے حاشر. یہ وفع لازم کی علامت ہے. یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے اور اگر ٹھہرا نہ ہے جب تو ممکن ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے. یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اگر نہ ٹھہرا جائے تو ممکن ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ ہم تلاوت قرآن کے وقت جہاں پر میم لکھی آتی ہے وہاں پر ٹھہرتے ہیں یا نہیں ٹھہرتے. اگر نہیں ٹھہرتے تو نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد جہاں پر یہ علامت نظر آئے گی وہاں پر ضرور وقف کیا جائے گا. صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. حاشر برابر اپنے اسکور میں اضافہ کرتے ہوئے. آئیے بڑھتے ہیں، دونوں سے ایک بار پھر سوال ہے. ایک بار پھر حاشر بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے. متعلق کی علامت ہے، اس پر یہاں ٹھہرنا چاہیے. یہاں ٹھہرنا چاہیے. یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں مطلب مکمل نہیں ہوتا، یعنی بات پوری نہیں ہوتی اور بات کہنے والا کچھ اور کہنا چاہتا ہے. جہاں پر طا لکھی آ جائے وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب مکمل نہیں ہوتا،
یعنی بات پوری نہیں ہوتی اور بات کہنے والا ابھی اور کچھ کہنا چاہتا ہے. جواب درست دے کر ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے. جی جناب, مسلسل اپنے اسکور میں اضافہ کرتے ہوئے حاشر آگے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں. اگلا سوال ہماری اسکرین پر. ایک بار پھر بزر پریس کی ہے حاشر رضا نے. چلیں جناب, حاشر جواب دیجئے. یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. جہاں پر جیم لکھا آ جائے یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا بھی بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. صحیح جواب دے کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہماری اسکرین پر. چلیں جناب, آپ ایک کام کریں, اس بزر پر آ جائیں, لاسٹ والی پہ آ جائیں, یہاں پر آ جائیں. چلیں جی حاشر جواب دیجئے. یہ وقف مجوز کی علامت ہے. یا نہ ٹھہرنا بہتر ہے. یہ علامت وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. صحیح جواب دے کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. جی اگلا سوال دکھایا جائے. اس بار پھر حاشر بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے. جی یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے, لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے یعنی اجازت ہے. یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے, لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت یعنی اجازت ہے. صحیح جواب دے کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. چلیں جناب, اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی ہماری اسکرین پر. افراہیم کی بزر پریس ہوئی, تھوڑی سی ہوئی مگر ہو گئی. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. جی اللہ اکبر, بزر پریس ہوئی مگر جواب نہیں آتا. جی حاشر جواب آپ دیجئے. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. حاشر نے جواب بالکل درست دیا ہے, مگر اس جواب پر ان کو نمبر کوئی نہیں دیا جائے گا. جی آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی جانب. محمد افراہیم ایک بار پھر بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے. جی بتائیے. یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے, جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, اگلا سوال آج کے پروگرام زیر و زبر کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن. جی حاشر ایک بار پھر بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے. بتائیے. یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں, لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے, کبھی نہیں, لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. صحیح جواب دے کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. پروگرام زیر و زبر آج کے پروگرام کا آخری سوال. ایک بار پھر حاشر نے بزر پریس کر کے بیپ کروا دی ہے. جواب بھی دے دیجئے جناب. یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہیں جہاں پڑھنے والے کو ملا کر پڑھنے کا چانس ہو. جواب درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. دونوں کنٹیسٹنٹ بھی میرے پاس آ جائیں گے, آپ بھی ہمارے پاس تشریف لے آئیں گے. آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا اسکور کارڈ. اسکور کارڈ کیا بتا رہا ہے؟ زیرو زبر, زیرو زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین, فائنل اسکور کارڈ ہماری اسکرین پر نظر آ چکا ہے. آخری راؤنڈ میں, 5ویں راؤنڈ میں حاشر شفیع نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر. ان کا مجموعی اسکور ہو چکا 20 نمبر. محمد افراہیم نے بھی اچھی کوشش کی, کہیں ان کی بزر نے ساتھ نہیں دیا. اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے اور یہ ہمارے ساتھ 12 نمبر کے ساتھ موجود ہیں. مگر ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی. ہم سب کو انشاءاللہ خوبصورت سے تحائف پیش کریں گے. ہماری مجلس نے بڑے ہی پیارے پیارے تحائف آپ کے لیے تیار کیے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو پیچھے رہ جانے والوں کو بھی تشنا نہیں چھوڑا جاتا. مدنی چینل کی جانب سے, مدنی چینل کی مجلس کی جانب سے خوبصورت تحائف آپ کے ساتھ بھی جائیں گے. ماشاءاللہ آپ کو بھی سبحان اللہ کہیں گے سارے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ کے لیے بھی پیارا سا تحفہ, آپ کے لیے بھی پیارا سا تحفہ. محمد افراہیم نے بڑی زبردست کوشش کی تھی, آپ کے لیے پیارا سا تحفہ مجلس نے تیار کیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور ہمارے ونر کے لیے پروگرام زیر و زبر کی آج کی ایپیسوڈ کے ونر ہمارے محمد حاشر شفیع کے لیے کیش انعام مجلس نے تیار کیا ہے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ان بچوں کو, مدنی چینل دیکھنے والوں کو علم نعمت عطا کرے, ہمیں قرآن پڑھنے کا ذوق اور شوق عطا کرے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب. بچوں پوچھیں گے ہم
تم سے کچھ سوال پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر بچوں کا مدنی چینل